is covered by an RGP lens, and the uncovered part of cornea is able to respire approximately normally. The tear pump under an RGP lens is a minor contributor to corneal oxygenation. It has been shown that little tear mixing or exchange occurs under a soft contact lens. They are extremely durable, and they are made up of materials that don't contain water as soft contact lenses do. So organic materials, protein and lipids from your tears do not adhere to GP lenses as readily as they do to soft lenses. With a little care, GP contact lenses can last for years. Indication: they are indicated in high astigmatism, irregular astigmatism, keratoconus, pellucid marginal degeneration, terian marginal degeneration. ये सारा कुछ जो है हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, केराटोकोनस और PMD और TMD के बारे में डिटेल में. Corneal trauma, post keratoplasty, post refractive surgery, radial keratotomy, corneal ectasia in post PRK, LASIK and SMILE procedures. RGP materials. Lens materials also controls the comfort, wearing time and clarity of vision in RGP lens. The interaction of a material with the tear film and the supply of oxygen to the cornea is vital. PMMA. It was used in contact lenses in late 30s. It can readily machined and polished, fairly wettable when clean, easy to care for. हेलो, एक मिनट. ये चैट में आप देखें, आपने की जरा आवाज लोड करे और स्पीड थोड़ा सा स्लो करे. आपकी स्पीड जो है वो स्लाइड से आगे जा रही है. आवाज आ रही मेरी? आपकी स्पीड जो है वो स्लाइड से पहले जा रही है. किसी से साइन करवाएं कि कौन करेगी. हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो जी सर, आ रही है आवाज. शाफिया, हेलो शाफिया, उधर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया नेट में? शाफिया, शाफिया, कैन यू हेयर मी? जी सर. जी सर. अच्छा, ठीक है. वो चैट में आया कि आप थोड़ा सा आवाज लोड करें और मैं ये अर्ज करूं कि थोड़ा सा स्पीड भी स्लो करें. आपकी स्पीड जो है ना वो स्लाइड से आगे जा रही है. स्लाइड पुराना होते और आप आगे उसको पढ़ रहे होते हैं, तो जरा स्लाइड को ओके सर, आई थिंक वो नेट थोड़ा स्लो है मेरा से. देखा करें जरा. ओके, कैरी ऑन. Advantages of cap. They are more flexible than PMMA. They can be molded or lathed. Hydroxyl groups result in 2% water content and material stability lower than PMMA. Decay in the range of 4 to 8. Now butyl styrene. Its decay is 25, high refractive index and of 1.533 and low specific gravity 0.95. Both these characteristics makes lens thinner and lighter. They can be used for high power prescriptions, but main drawback is brittleness and the surface is prone to scratching and reduced lens wettability. Now silicon acrylates. Its backbone is made up of PMMA. Silicon bond is present, which leads to increased oxygen permeability. Decay is in the range of 12 to 60. And a wetting agent may be incorporated to enhance lens wettability, usually methacrylic acid. Its advantages are higher decay than any previous materials. It reduced rigidity, greater conformity, allowed larger lens diameters, larger optic zones to be used. Disadvantages: it's more deposit prone, surface easily scratched, higher breakage rate, flexure problems. And these are the examples of siloxane acrylates. Now fluorosiloxane acrylates. These were developed as a result of efforts to further increase the decay of RGP materials and to increase resistance to surface deposition. The element fluorine is added to basic siloxane acrylates chemistry to enhance oxygen permeability. They have better wetting, reduced deposits, decay is in the 40 to 100 range. They have the potential of extended wear,
surface easily scratched, and greater lens flexure. And these are the examples of fluorosiloxane acrylates material. Perfluoroethers. They have decay of 90 plus, they have good extended wear potential, greater flexibility on eye, high flexibility results in conformity to the corneal shape. Disadvantages that they have low refractive index, high specific gravity, high cost, average wettability, and greater flexibility on eye. So RGP materials available, they on the basis of decay, they are divided into these categories. Having zero decay includes PMMA, and low comes includes less than 40 DK. These are the materials that are included. Low to medium range 40 to 60 and medium to high greater than 60 DK. Now RGP lenses manufacturing methods. दो methods है हमारे पास, एक है lathing and दूसरा है molding. Lathing, this is the original method, is well understood and long standing method of fabricating anything that can be made symmetrical. Example, lathing contact lens is a more recent adaptation of an old manufacturing technique in which the lens material enters a double-sided mold as a liquid and solidifies in situ as a result of polymerization. Once the mold is broken apart, the lens in its final form क्या है lathing technology? It is established technology, simple है, wide range of parameters, some उससे बना सकते हैं, suits most material and relatively economic to start production. Designs are difficult to manufacture, labor intensive है, high cost per lens आती है, relatively slow है and volume production difficult है. Molding के advantages क्या हैं कि low cost per lens, it's a rapid procedure, volume production easy है, good surface quality and complex designs are possible. And disadvantages, expensive to start production, expense limits parameter range, not all materials suitable and essentially for stock lenses only. Now RGP contact lens designs. Bicurve lens. It consists of central radius and one flatter peripheral curve. The back surface has two coaxial zones, each with a different radius of curvature. The central portion is the back optic zone. Its linear dimension is referred to as back, and its radius of back optic zone radius. The radius of additional curve around BOZD is the back peripheral radius BPR1 and is always longer than BOZR. ये bicurve lens है, ये इसका total diameter है, and this is the back optic zone diameter. R1 हमारे पास है BOZR and R1 है first back peripheral radius, और ये R1 हमेशा RO से BOZR से longer होता है. Now tricurve lenses. A third curve is added to the back surface, so the lens has an optic zone, two coaxial peripheral zones, each with different radius of curvature. The second back peripheral radius is called BPR2 and is longer than BPR1. ठीक है, इसमें third curve is added. This is BOZR, this is BPR1 और R2 हमारे पास हो गया BPR2. BPR2 जो है R1 से longer होगा और R1 in turn BOZR से longer होगा. Now spheric lenses. A back surface of the lens with gradual flattening from the center to edge is obtained using spheric geometry, securing a close match between the lens and cornea. In contact lens work, there is a preference for describing an spheric surface by means of the apical radius. The value of the radius of spherical curve that matches the aspheric curve at the geometric center of the lens, and eccentricity, the degree by which a curve departs from a spherical. It has better corneal alignment, more comfortable and difficult to manufacture. While इसके कंपैरिजन में जो स्फेरिकल बाई या ट्राई कर्व लेंस है, वो स्टडीज ये शो करती हैं कि उसमें बेटर विजन होती है और बेटर सेंट्रेशन होती है. Now front surface design. Front surface design is controlled by back vertex power. Front optic zone diameter. This is usually made large enough to accommodate most pupil and transpupil sizes without resulting in excessive mid-peripheral thickness. Now thickness. Center thickness is measured at the geometric center of the lens
edge thickness measured at a specified point of the edge along the radius of curvature of the back optic zone. Thickness is determined by rigidity, permeability, and back vertex power. On eye lens flexure, a lens needs to be thick enough to resist flexure while being thin enough to deliver the potential physiological benefits inherent in higher decay materials. سر آپ اگر تھوڑا لینس فلیکچر کے بارے میں ایکسپلین کر دیں. یہ ایک تھوڑا سا آپ وہ کریں کہ آپ کا سلائڈ نہیں ہوتے, آپ دیکھا کریں جب سلائڈ چینج ہو جائے تو خیر آپ پاز لیا کریں پھر آپ شروع کریں. سر یہ سلائڈ اب چینج جی سر اصل میں بارش ہے اور نیٹ سلو ہے یہاں پہ. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اسپیڈ سلو ہے نا, تو جب اسپیڈ اس کا وہ سلو ہوتا ہے تو آپ اپنا اسپیڈ اس کے مطابق کریں کیونکہ وہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے. نیٹ کا اسپیڈ تیز کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے. سر اصل میں مجھے آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ سلو ہو گیا. جی سر. جی یہ سلائڈ آپ ریپیٹ کریں, تو یہ ابھی آگے آپ کے جو سینٹر تھکنس والے ہیں. اوکے سر. Center thickness is measured at the geometric center of the lens. Edge thickness measured at a specified point of the edge along the radius of curvature of the back optic zone. شافیہ ایک منٹ سلائڈ کو چینج کریں آپ کا. جی سر. کچھ پرابلم آ رہا ہے سلائڈ میں. اسکرین پہ آپ کا وہ ہے ٹائٹل سلائڈ آ گئے. شافیہ آواز آ رہی میری؟ سر اب ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہو گیا. تھکنس سینٹر تھکنس آواز نہیں آ رہی. at the geometric center of the lens and edge thickness measured at a specified point of the edge. سر اب آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی, کٹ جاتی. باقی مجھے تو پرابلم صرف نہیں, باقی لوگوں کو. اسد آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ آواز خراب ہے سر, ابھی آواز کٹ رہی ہے سر اس کی. سر سلائیڈز بھی سلو جا رہے ہیں, آواز بھی سلو, اس کو آواز ہماری آواز بھی لیٹ پہنچ رہی ہے. ہاں وہ بارش کی وجہ سے اس میں نیٹ میں پرابلم ہے نا. سر اب آ رہی ہے آواز؟ اب شروع ہو گئی, ابھی تک تو نہیں آ رہی تھی. جی سر. تھکنس ہیلو edge thickness measured at a specified point of the edge along the radius of curvature of back optic zone. شیئر اسکرین شیئر نہیں ہے. اسد ہیلو. جی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کر رہی ہے تو آج آپ کر لیں, میں خیر کر لوں. میرا ریڈی نہیں ہے, اس میں تھوڑا کام رہتا ہے. چلو صحیح.
اچھا آپ کی بات اس طرح کیا کرے جیسے چونکہ یہ اب بارش ہوئی مسئلے تو میں کہتا ہوں کہ وہ 2 بندے تیار کر رہے ہیں نا سیکنڈ بھی ریڈی ہو کہ اگر ایک جگہ پہ نیٹ پرابلم ہو تو دوسرا بندہ شروع کرے. جی سر اس طرح صحیح ہوگا. شافیہ اب ٹھیک ہو گئے شافیہ؟ ہیلو جی آواز آ رہی ہے؟ اب اسکرین تو شیئر ہو سر گئی. آواز آ رہی؟ جی اب آ رہی ہے. ٹھیک ہے سر. Center thickness is measured at the geometric center of the lens, and edge thickness measured at a specified point of the edge along the radius of curvature of the back optic zone. It is determined by rigidity, permeability, and back vertex power. On eye lens flexure, a lens needs to be thick enough to resist flexure while being thin enough to deliver the potential physiological benefits inherent in higher decay materials. اچھا ابھی آپ سر آپ اس میں لینس فلیکشر کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کر دیں. اچھا لینس فلیکشر یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا فرض کریں اگر آپ پریشر اس پہ ڈالیں تھوڑا سا تو پریشر کے ساتھ اس کی جو کرویچر ہے کرویچر میں چینج نہ آئے کہ بینڈنگ نہ ہو اس میں نا. سمجھ آ رہی میری بات کہ اتنا اگر فرض کریں ایک چیز کو آپ بہت زیادہ تن کریں ٹھیک ہے تو اس میں اگر فرض کریں آنکھ پہ آپ نے لگائیں اور آنکھ کو تھوڑا سا پریشر دے دی آئی لیڈ کو اور اس میں وہ بینڈنگ آ جائے تو اٹ مینس کہ اب یہ جو ہے فلیکچر کو ریزسٹ نہیں کر سکتی ہے. تو تھکنس اتنی ہو کہ یہ فلیکچر کو بھی ریزسٹ کرے کہ مطلب وہ بینڈنگ نہ آئے اس میں لیکن تھن بھی اتنی ہو کہ جو فیزیولوجیکل وہ بینیفٹس ہے وہ بھی ہو. مطلب فیزیولوجیکل بینیفٹس کیا ہوتے ہیں مطلب اگر تھکنس انکریز ہو جاتے تو کیا پرابلم ہوگی. نمبر 1 یہ کہ آکسیجن پرمیبلٹی کم ہو جائے گی. نمبر 2 یہ کہ ویٹ جو ہے اس کی انکریز ہو جائے گی. ڈاؤن ورڈ موومنٹ زیادہ ہوگی. اسپیسیفک گریوٹی انکریز ہو جائے گی اور اسپیسیفک گریوٹی سے بھی ڈاؤن ورڈ موومنٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. ہیوینس ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ تھکنس کو کم سے کم رکھے لیکن ایک لمٹ تک آپ کم کر سکتے. اگر اسے آپ نے زیادہ تھکنس کو کم کیا تو یہ فلیکسر ریزسٹنس نہیں ہوگی. پھر مطلب آنکھ پہ جب زور ڈالے تو پھر وہ بینڈ ہو جائے گی اور اس کی کرویچر چینج ہوگی تو ڈیفینیٹلی ویژن پہ بھی ایفیکٹ پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. تو اتنا زیادہ تhin نہ ہو کہ مطلب وہ بینڈ ہو جائے یا اس کی کرویچر شیپ میں چینج آ جائے لیکن اتنا تھک بھی نہ ہو کہ جو باقی جو میں نے ڈیٹیل میں بیان کی کہ یہ پرابلم کریٹ کرے. اوکے سر. Now the edge configuration. This is the spherical or aspherical surface joining the front and back of the corneal lens. The region considered is usually at 15 micron meter from the apex of the edge. Edge configuration includes thickness, apex location, and shape. This is a thick square edge with apex anteriorly located, thick round edge with apex posteriorly located, and thin rounded edge apex centrally located. Comfort is determined by interaction of the lens edge with the lid and not tension of edge with the cornea. یہ شیپ سمجھ آ گئی یہ ایج؟ جی سر. یہ اس میں کچھ پرابلم تو نہیں ہے سر؟ آپ تھوڑا کر لیں ایکسپلین کر لیں. اس میں یہ ہے آپ تھوڑا بتا دیں کہ ایچ مطلب اس کے اگر آپ شیپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ یہ آپ کیسے اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے. جو انٹیریئر سرفیس ہے نا اگر اس کے ساتھ پیرل ایک لائن جو ہے وہ ڈرا کرے ٹھیک ہے کانٹیکٹ لینس کی انٹیریئر سرفیس پہ اور کانٹیکٹ لینس کی پوسٹیریئر سرفیس پہ ایک لائن along the surface ڈرا کرے سیدھا آگے ایکسٹینڈ کرے. سمجھ آ گئی؟ تو اب جس میں ایپکس انٹیریئر ہو اب یہ تو دونوں اوپر اور نیچے کی سرفیسز کی وجہ کے ساتھ آپ نے لائن ڈرا کی. پھر آپ دیکھیں کہ کہاں پہ اس کا جو سب سے نوک نکلا ہے
उस नूक को आगे बढ़ाएं। समझ आ गई ना? तो ये 3 लाइनें आगे हो गई। अगर इस शेप पे आप कंसिडर करें तो इस पे अगर फर्ज करें अपर जो सरफेस है इसके साथ लाइन आप बढ़ाएं, फिर जो नीचे सरफेस है इसके साथ बढ़ाएं, और फिर जो उसका सबसे वो पीक है जिस जगह पे, वो पीक को आप आगे बढ़ाएं। जैसे ये तो इसका अगर आप देख लें जिस पे आपने कर्सर रखा है उसका पीक बिल्कुल ऊपर है, तो फ्रंट सरफेस के साथ जो लाइन जा रही है उसके साथ पीक की सरफेस जो है ना ये नजदीक है, तो ये जो है आपका एपेक्स एंटीरियर हो गया। इसी तरह अगर ये लेफ्ट साइड पे जो आप देख लें, ये सारी राइट साइड पे अगर आप देख लें, ठीक है, तो ये जो थिक उसका एज है एपेक्स को अगर आप देखें तो ये पोस्टीरियर सरफेस के साथ आपने लाइन वो ड्रा किया तो उसके साथ ये नजदीक है। इसमें ये जहां पे कर्सर है ना आपका सर, तो ये जी सर ऐसे समझ नहीं आ रही सर। आप सर ये मार्कर से कर ले, ये एनोटेट वाला ऑप्शन कर ले सर, उससे हो जाएगा। आप यहाँ पे ये कहाँ पे है सर? व्यू ऑप्शन ऊपर जो लिखा हुआ है सर, व्यू ऑप्शंस, ये ग्रीन उसके साथ ये जो लिखा हुआ है कि यू आर व्यूइंग शॉपियर स्क्रीन, ठीक है। अब ये नजर आ रही मेरे अब? हेलो सर आप व्यू ऑप्शन में एनोटेट कर दे सर, उसमें मार्कर आ जाएगा सर, मार्कर से आप कर दे। अब नजर आ रही है? जी सर, जी सर। ये अब आप देखिए, ये एक मैंने वो ड्रा की, दिस इज अलोंग द इंटीरियर सरफेस, ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस है। अगर यहां पे देखें तो जब सबसे मैक्सिमम वो निकला है तो वो ये एरिया है। समझ आ रही बात? तो ये उसकी एपेक्स है। एपेक्स जो सबसे लेंथ में ज्यादा जो नोक होता है वो एपेक्स है। तो अब इसका जो एपेक्स आप देखें तो ये एंटीरियरली आगे निकला है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप एज ए होल उसको देखें तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो आगे निकला है। अगर ये नीचे वाला आप देखें तो नीचे वाले की निस्बत ऊपर वाला ज्यादा आगे निकला है, लेकिन एज ए होल जो एज है ना थिक है थ्रू आउट। अगर इसमें आप देख रहे ये लोअर वाला तो ये एज ए होल थिक नहीं है, ये थिन है, जबकि यहां पे एज ए होल ये आप देखें तो ये जो है ये ज्यादा थिक है। तो इसका जो वापस हो गया पे शाफिया, वो स्क्रीन वापस चला गया। तो यहां पे दूसरी, हाँ अब आ गया। एक तो ये कि यहाँ पे जो आपका वो एज है वो थिक हो गया और एंटीरियरली लोकेटेड है, ये ऊपर से गई है थोड़ी सी। अगर ये इसमें आप देख रहे हैं ना, ठीक है, तो इसका जो ये जिस तरह वो नूक आप किसी पेंसिल का वो बिल्कुल निकाले ना, अगर ये आप देखें तो आपको ये जिस तरह छोटा वो मार्कर होता है पतला, उस जैसा इसका नूक है। जबकि ये अगर आप देखें तो ये वो मोटा जो इरेजेबल बोर्ड के लिए मार्कर है ना, वो इसी तरह बिल्कुल ये है, मतलब मोटा सा इसका है। जबकि ये वाला अगर आप देख रहे हैं ना तो ये आगे से नूक बिल्कुल नीचे की तरफ, ये आप देख रहे हैं ना थोड़ा सा, अगर ये सबर में फिर वो करूं, ये यहाँ पे जैसे ये कर्सर है ना, अब ये इसका मैक्सिमम आ गया है। ये इसको मैं आगे एक्सटेंड करूं और ये इसको मैं आगे स्ट्रेट एक्सटेंड करूं तो इसका जो एपेक्स है इस लाइन के साथ नजदीक है, यहां डिस्टेंस कम है इन दोनों का, तो ये अब आगे ये पोस्टीरियरली आ गया। अगर ये वाला आप देखें तो इसका अगर ये आप एक्सटेंड करें, इसी तरह अगर ये आप एक्सटेंड करें, थोड़ा सा मैं ऊपर करूं, और ये सेंटर बिल्कुल अगर ये आप एक्सटेंड करें जहां पे नोक निकला है, तो अगर ये देखें तो ये इक्वली डिस्टेंस पे है, तो इसका जो एपेक्स है वो बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है।
تو ہر ایک کے اپنے مطلب یہ آئی ڈونٹ نو کہ آگے ہے کہ نہیں، ہر ایک کے اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایج جو ہے نا، اگر فرض کرے لیگ ٹونسٹی زیادہ ہے، ٹائٹ ہے، تو یہ جو اس کا کنٹیکٹ لینس کی یہ ایج جو ہے نا، اگر فرض کرے آپ نے کارنیل لینس جو ہے ابھی لگائی RGP جیسے، اگر سیمی اسکلیرل نہیں ہے تب، تو یہ ایج جو ہے تھک ہے. اگر لیگ کی ٹونسٹی ٹائٹ ہے تو یہ لیگ جو ہے یہ لینس کو زیادہ پش اپ کرے گی اور فیلنگ سینسیشن زیادہ ہوگی. تو اب اگر فرض کرے اس میں پیشنٹ کو پرابلم ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ میں جب بلنک کرتی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے لیڈ مارجن کے ساتھ کوئی چیز لگتی ہے، تو پھر اس کی جگہ آپ ایج جو پروفائل ہے یہ آپ اسپیشلی روز کے میں یہ اویلیبل ہے کہ آپ ایج کی پروفائل کو آپ چینج کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ایج پروفائل جو ہے ان کو لگتی ہے تو آپ اس کو یہ ایج پروفائل یا یہ دے سکتے ہیں. اس ایج پروفائل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں، یہ کر سے میری نظر آ رہی ہے؟ ہیلو جی سر نہیں نظر آ رہی سر، نہیں نظر آ رہا سر. یہ نظر نہیں آ رہا ہے سر؟ ڈرا کریں تو پتہ چلے. یہ اب یہ جو میں اس کو ڈرا کر رہا ہوں یہ ابھی آ رہا ہے. یہ والا ماؤس والا آپشن کر دے سر، اینوٹیٹ میں ماؤس والا آپشن کر دے سر. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب آ رہی ہے یہ ماؤس والا؟ نو سر. یہ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ تو میں نے ماؤس والا آپشن کیا، اب یہ آ رہی ہے آپ کو ماؤس کی؟ نہیں سر خیر ہے، لیفٹ رائٹ پہ بتا دیں کہ لیفٹ ڈائیگرام. اب یہ جو لیفٹ ہے نا، ٹاپ لیفٹ، ٹھیک ہے. اب ٹاپ لیفٹ میں کیا ہے کہ ٹیک ہے، ایج جو ہے اس کی ٹیک ہے، ایپک جو ہے اینٹیریئر لوکیٹڈ ہے. اس میں کیا پاسبلٹی ہے کہ فرض کرے اگر ایک پیشنٹ ہے، اس کی لیگ کی ٹونسٹی ٹائٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا، اس کو یہ فیلنگ ہوگی، اسکرین پر وہ غائب ہو گیا، تو اس کو جو ایج ہے وہ آئی لیڈ مارجن کے ساتھ ٹچ کرے گی اور پیشنٹ یہ کمپلین کرے گا کہ بھائی میں جب بلنکنگ کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے آئی لیڈ مارجن کے ساتھ کوئی چیز لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر فرض کریں اس طرح کیس ہو تو جو رائٹ والا ایج ہے، ٹاپ رائٹ والا جس میں پوسٹیریرلی لوکیٹڈ ہے، یہ آپ دے سکتے ہیں. اب لیکن اس میں یہ آپ نے خیال رکھنا کہ خاص کر ان پیشنٹ میں جن پیشنٹ میں اسٹگمیٹزم اور ہائی ہو اور ود along the horizontal axis کے نیئر اباؤٹ ہو، تو اس میں اسکلیرا پہ انڈنٹیشن کے چانسز ہوتے ہیں. میری آواز آ رہی؟ اسکرین تو غائب ہو گئی. جی سر. اچھا، تو اس میں پھر کیا کہ اس میں انڈنٹیشن کی، اسکلیرا انڈنٹیشن کے یا امپینگنگ جو اس کو کہتے ہیں، زیادہ چانس ہوتے ہیں، تو پھر اسکلیرا پہ لگے گی. سمجھ آ گئی؟ لیکن اگر اسٹگمیٹزم زیادہ ہے، یہ جو ٹاپ لیفٹ پہ ہیں، اس سے کیا پرابلم ہے پیشنٹ کو کہ بھائی آپ نے یہ ایڈوائز کے لیے کہتے کہ میرے آنکھ میں لگتی ہے. اب لگتی ہے، یہ ایک مینس کہ یہ ایج پروفائل اس پیشنٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جب یہ ٹھیک نہیں ہے تو باقی جو ٹاپ رائٹ پہ اور باٹم میں، ان دونوں میں سے پھر آپ کیسے سلیکشن کریں گے؟ اگر فرض کریں آپ پیشنٹ کے پاس اسٹگمیٹزم ان کا زیادہ ہے اور ود دا رول ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو رائٹ ٹاپ پہ ہے جس کا ایپکس پوسٹیریرلی لوکیٹڈ ہے، اس میں یہ چانسز پھر ہوتے ہیں کہ یہ نیچے جو کارنیا ہے، یہ اسکلیرا ہے، اس کو ٹچ کرے، خاص کر لمبس پوزیشن پہ بلنک کے ساتھ، کہ اوپر والا جو لیگ ٹائٹ ہے وہ اس کو پش کرے، نیچے والا لمبس کے ساتھ لگے، اور جب نیچے والا پش کرے تو پھر اوپر والے کے ساتھ لگے.
تو پھر اس میں یہ پرابلم پاسبل ہے، تو اس لیے جو لوور والا ہے یہ آپ کے لیے زیادہ سوٹ کرے گی، جس میں تھن راؤنڈڈ ایج ایپیکس ہے اور سینٹرلی لوکیٹڈ ہے. بات کلیئر ہو گیا؟ یس سر. اگر یہ راؤنڈ ایج والا ٹھیک ہے تو پھر ہم یہ دو کیوں ایڈوائز کرتے ہیں؟ یہ پھر کون سے پیشنٹ میں انڈیکیٹڈ ہے؟ یہ انٹیریئر لوکیٹڈ اور پوسٹیریئر لوکیٹڈ. یہ جو ہے نا، یہ ڈیپینڈ، آج کل جو ہے یہ چیز نہیں ہے بیسیکلی. یہ جو ایڈوانس میں ہے روز کے میں، ٹھیک ہے، یہ روز کے میں ملٹی کرو ہے، یہ اسفیرک ڈیزائن ہے روز کے، تو اس میں جو ایچ پہ وہ آ جاتے ہیں وہ اس طرح کارنیا کے شیپ کے مطابق ہوتے ہیں، تو اس میں یہ پرابلم نہیں آتی ہے. یہ جو بائیکر اور ٹرائیکر میں ہے اس میں یہ پرابلم آتی ہے. لیکن بائیکر اور ٹرائیکر لینز جو ہے وہ اس وقت آج کل ہم یوز نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے جو ہے یہ اور جو روز کے ہے اس کی قیمتوں میں زیادہ ڈفرنس نہیں ہے، کیونکہ جو وہاں سے آنے کے خرچے ہوتے ہیں وہ اس پہ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن باہر میں دونوں میں فرق زیادہ ہوتا ہے پرائس میں. تو اس لیے وہ آپشن لیتے ہیں کہ بھئی آپ کو اگر چیپر چاہیے تو یہی جو بائیکر اور ٹائیکر ہے اس میں وہ اس کو ایڈوائز کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی روز کے اور اس میں جو ہے قیمتوں میں ڈفرنس بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان میں اتنا زیادہ ڈفرنس نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ جو ٹرانسپورٹیشن چارجز ہے، جو کوریئر چارج ہے، وہ سارے اس پہ آ جاتے ہیں. تو یہ یہاں پہ یوزولی ہم ایڈوائز نہیں کرتے ہیں یہ والے جو ٹرائی کروے. اسپیشلی میں خود جو ہے وہ یوز کرتا ہوں، روز کے یوز کرتا ہوں، جبکہ پہلے روز کے سے پہلے ہم بوسٹن اور مینیکان اس کے یوز کرتے تھے اور ان میں یہ پرابلم آ جاتی تھی. تیسری بات آپ کی یہ بالکل صحیح ہے کہ اب جو یوز ہو رہے ہیں یہی جو تھن راؤنڈڈ ایجز ہے وہ زیادہ تر یوز ہو رہے ہیں. لیکن اگر تھن راؤنڈڈ ایجز میں بھی وہ لگ جاتی ہے تو پھر لیگ ٹونسٹی زیادہ ہے، تو پھر جو رائٹ ٹاپ ون ہے وہی آپشن آپ دے سکتے ہیں. یہ آپ کو ٹرائل لینس سے پتہ چل جائے گا کہ پہلے اب تو یہ روز کے میں جس طرح ہم ایک ایک کرنے ٹوپوگرافی کے مطابق انہوں نے وہ سیٹس بنائے ہیں، پہلے جو وہ سیٹس ہوتے تھے وہ اس طرح کے نہیں ہوتے تھے. جو مینیکان والے وہ پہلے یا بوسٹن والے جو مینیکان میٹیریل کو بوسٹن کے پہلے سیٹ ہوا کرتے تھے تو وہ ڈائی میٹر کے حساب سے وہ سیٹ ہوتے تھے، تھکنس کے حساب سے وہ ہوتے تھے اور کرویچر کے حساب سے وہ ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ سارے بائیکر اور ٹرائیکر ڈیزائن میں ہوتے تھے. آج کل بھی وہ اویلیبل ہے، جو پرانے اس میں یہ کراچی یا لاہور میں لوگ اب بھی وہی یوز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ کٹس آلریڈی پڑے ہوتے تو وہی یوز کر رہے ہیں، لیکن جو نہیں ہیں وہ یہی یوز نہیں کر رہے. جی سر یہ بات ریپیٹ کر دیں جو آپ نے بتائی کہ جب اگینسٹ رول اسٹگمیٹزم بہت زیادہ ہوگا تو پھر کون سا لینس سوٹیبل نہیں ہوگا؟ اگر اگینسٹ دا رول اسٹگمیٹزم زیادہ ہے تو جو رائٹ پہ ہے ایپیکس پوسٹیریرلی لوکیٹڈ جو ہے، تو یہ اس کا جو ایپیکس ہے نا وہ ٹوورڈز دا کارنیا آئے گی، تو وہ کارنیا پہ جب بلنک کی بات کریں، لیکن یہ اس کنڈیشن میں نے پہلے آپ کو کنڈیشن کیا بتایا کہ یہ پرابلم جب آئی لیڈ کی ٹونسٹی ٹائٹ ہوتی ہے یہ اس میں وہ پرابلم کریٹ کرتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو خاص کر جو وہ کس کے بوس پریزنٹیشن میں جو ایٹوپک کنڈیشن ہوتے ہیں الرجی میں، اس میں یہ جو لیکٹونسٹی ہے نا، یہ موبومین گلینڈ جو ہے ان کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے اور انفلیمیشن کی وجہ سے جو لٹ مارجن کی ٹونسٹی ہے وہ بہت ٹائٹ ہو جاتی ہے. یہ پیشنٹ آپ کو کم ملیں گے. مجھے خود ایک پیشنٹ آیا تھا کہ میں اس کو بالکل کانٹیکٹ میں فٹ نہیں کرا سکتا تھا، اس کی لڈ اتنی زیادہ ٹائٹ تھی. تو میں نے کہا کہ بھئی اگر میں ابھی آپ کے لیے فٹ بھی کراؤں، کانٹیکٹ آپ منگوائیں گے بھی، تو یہ آپ کو اتنی اس سے چبھن ہوگی کہ آپ یوز ہی نہیں کر سکیں گے. تو بعض کنڈیشن میں یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تیسری جو جن لوگوں کو وہ ہو جاتی ہے یہ انٹروپیان یا لیڈز جو ہے نا مارجن، اکثر اگر یہ کرونک بلیفرائٹس میں اگر آپ لوگ دیکھ لیں، کرونک بلیفرائٹس میں
تو اس میں بھی الیکٹرانسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو جاتی ہے اور آئی لیڈ مارجن جو ہے وہ اتنے انفلیم ہو جاتے ہیں کہ اس میں بھی آپ آر جی پی لینس. تو اگر بعض کیسے میں بہت زیادہ مجبوری ہے آپ کی کہ اب ویژن کاؤنٹنگ فنگر ہے, ٹھیک ہے, لیکن آر جی پی لینس سے آپ ایٹ لیسٹ 618 تک امپروو کر سکتے ہیں, تو اس وقت پھر آپ کنفیوز ہوں گے کہ بھئی اب میں کیا کروں, کیونکہ الیکٹرانسٹی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی آر جی پی لینس کی, لیکن ویژول ایکوریسی اتنی زیادہ کم ہے کہ وہ کاؤنٹنگ فنگر میں ہے اور گلاس کے ساتھ امپروو نہیں ہو رہی ہے, تو آپ کو مجبوراً پھر جو ہے آر جی پی لینس لگانا پڑے گا. تو ان کنڈیشن میں پھر آپ نے ان چیزوں کا ایج کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک وزٹ پہ پیشنٹ کے لیے وہ پرسکرائب نہیں کرنے ہوتے ہیں کہ ایک وزٹ پہ آپ نے دے دیا انڈر لوکل اینستھیزیا, جو مطلب وہ ہے یہ الکین, اس کی وجہ سے آپ نے فٹنگ اسسمنٹ کر دی اور پیشنٹ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے کوئی پرابلم نہیں اور آپ نے لینس کو آرڈر کیا. نہیں, اس میں آپ نے کم از کم 2-3 دفعہ پیشنٹ کو بلانا ہوتا ہے, اور پھر جب آپ ایک دفعہ اس کی میجرمنٹ سب کچھ کنفرم کریں پھر آپ بلا کے یہ اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ خاص کر جو آئی سی لینزز ہوتے ہیں, میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ وہ جو ارریگولر کارنیا والے لینزز ہوتے ہیں لارج ڈایا, وہ لینزز وہ یوز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب وہ لگتے ہیں ان میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. تو اس میں بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اسسمنٹ پہ لینز آرڈر نہیں کرنی ہے, ایک اسسمنٹ پہ آپ نے کر لی پھر آپ اس کو چھوڑ دیں, دوسرے 1 یا 2 دن بعد پھر آپ پیشنٹ کو وہ بلائیں اور پھر اس کو دوبارہ لینس انڈر لوکل اینستھیزیا ڈالیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی 45 منٹ تک اس کا ایفیکٹ ہوگا, 45 منٹس کے بعد پھر 1 گھنٹے تک ہم دیکھیں گے کہ بھئی آپ کس طرح فیل کریں گے. فرسٹ 45 منٹس کو آپ کنسیڈر نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ آپ نے آلریڈی الکین ڈالی ہوتی ہے, تو اس میں تو پیشنٹ کو سینسیشن کا پتہ ہی نہیں چلے گا, لیکن فرسٹ 45 منٹس گزر جائیں اس کے بعد آپ نے 1 گھنٹہ کون کرنے کے اس میں پیشنٹ کو کیا پرابلم ہے, تو پھر اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھئی اب یہ ایج کی پرابلم کی وجہ سے ہے یا کرویچر ٹائٹ وغیرہ ہے یا موومنٹ ہے یا ڈایا ہے, پھر آپ نے وہ ایویلویٹ کرنا ہے کہ کس وجہ سے پرابلم ہے اور کہاں پہ میں نے پیرامیٹرز کو چینج کرنے ہیں. کلیئر؟ یس. کوئی کوشچن ہے اس میں؟ نو سر. اوکے, گو اہیڈ. Comfort is determined by the interaction of the lens edge with the lid and not the interaction of the edge with the cornea. RGP lenses with rounded and square posterior edge profiles are more comfortable. یہ ایک منٹ واپس. Now edge clearance. ایک منٹ شافیہ ذرا واپس. یہ بات یہاں پہ آپ کو کلیئر ہوگی کہ میں نے آپ سے بتایا کہ لیڈ جو ہے نا اس کے ساتھ یہ لگتی ہے. Comfort is determined by the interaction of the lens edge with the lid and not the interaction of the edge with the cornea. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پیشنٹ آپ کو یہ بتائے گا کہ بھائی مجھے جو ہے کمفرٹ فیل نہیں ہو رہے اس لیے کہ جو آئی لیڈ مارجن ہے اس کے ساتھ لگتی ہے, تو پھر آپ دوسرے پہ جائیں گے, لیکن وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کارنیا کی اسٹگمیٹزم کو اس وقت آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ بھئی اگر کارنیا میں اگین ود دا رول اسٹگمیٹزم اور بہت زیادہ ہے تو پھر اس میں جو ہے آپ کو لمبس کے ساتھ پھر وہ لگے گی. اوکے, گو اہیڈ. Edge clearance. The distance between the posterior edge level of RGP lens and lens cornea. Too little edge clearance, it will result in inadequate tear exchange, poor lens movement, and pressure at the lens edge and arcuate staining. And too much edge clearance will result in greater lens movement and bubbles under the lens periphery, which causes dimpling. ایک منٹ سر یہ No edge lift. The term lift. شافیہ اس پہ اغزن پر آپ نے کچھ کوشچن کرنا ہے. سر یہ ایج کلیئرنس ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اب اپٹیمم ہے, مطلب 2 to 3 mm یا کس طرح؟
نہیں یہ جو ہے نا آپ جب لینس فٹنگ کریں گے یہ میں ابھی میں سمجھاتا ہوں لیکن اس کی ذرا میں ڈیٹیل میں آپ کو آر جی پی لینس پہ یہ جو روز کے فیملی ہے نا. ہیلو آواز آ رہی میری؟ جی سر. تو وہ روز کے فیملی پہ میں آپ کو 1-2 لیکچرز خود وہ دوں گا تو اس میں یہ چیزیں ذرا میں زیادہ آپ کو کلیئر کروں گا. ٹھیک ہے. لیکن اب آپ نے کوشچن کیا کہ یہ ہم کیسے اس کو وہ کریں گے. یہ جب آپ وہ کرتے ہیں اسکلیرل لینزز آر جی پی میں لگاتے ہیں یہ سیمی اسکلیرل یا آپ اس میں وہ لگاتے ہیں یہ کارنیل میں تو دونوں میں آپ نے فلوروسین پیٹرن دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. جو کارنیا ہے وہ اس میں آپ کو 0.5 to 0.7 ملی میٹر جو ہے وہ بین آنی چاہیے ایج مارجن پہ. سمجھ آ رہی میری بات؟ اگر فرض کرے 0.5 ملی میٹر سے کم بین ہے تو اٹ مینس کہ ایج ٹائٹ ہے. اگر 0.7 ملی میٹر سے زیادہ بین ہے فلوریسین کا لینس کی پیریفری پہ اٹ مینس کہ لینس لوز ہے ایج جو ہے ایج لیفٹ زیادہ ہے تو پھر آپ ایج لیفٹ کو کم کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ یس سر. مطلب پیریفری پہ دیکھیں گے سر مڈ پیریفری نہیں پیریفری پہ آپ دیکھیں گے. صحیح ہے. اچھا یہاں پہ اس نے ایک یہ لکھا ہے نا یہ 2 little h clearance میں اگر تل آپ دیکھیں تو pressure at the lens edge and arcuate staining. سمجھ آ گئی اس کی بات؟ یس سر. اس کا جیسے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر فرض کریے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو رائٹ پہ ٹاپ رائٹ پہ جو پکچر تھا کہ اگر فرض کرے اس کا جو posteriorly located edge اور with the rule astigmatism ہو تو وہ نیچے جو لیمبس ایریا پہ ہے تو وہاں پہ یہ ٹچ کرے گی. جب وہاں پہ یہ ٹچ کرے گی تو وہاں سیلز کیا ہوں گے؟ ڈیڈ ہو جائیں گے. جب وہ سیلز ڈیڈ ہو جائیں گے وہ آرکویٹ سرکل فارم میں اس لیے کہ لینس تو سرکولر ہے نا تو آپ کو نیچے ایک آرکویٹ فارم میں سٹیننگ ملے گی. جب آپ فلوروسین پیٹرن دیکھیں گے تو اسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ جو ایج اس کی ہے پروفائل یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ پھر آپ نے کنفرم کرنا ہے 2 چیزوں سے. ایک یہ کہ اگر فرض کرے اس کارنیا میں ٹورسٹی زیادہ ہے تو پھر آپ نے لینس پروفائل کو سفیریکل سے ٹارک پہ آپ نے چینج کرنا ہے. 1 اگر فرض کرے ٹورسٹی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی وجہ سے سٹیننگ ہے کہ یہ ایج لیفٹ جو ہے وہ انف نہیں ہے تو پھر آپ نے ایج لیفٹ کو زیادہ کرنے اس میں آپ کو یہ لگ جائے گی کہ باقی سینٹرل فٹنگ ٹھیک ہے لیکن جو پیریفری فٹنگ ہے ایج ہے وہ ٹائٹ ہے تو آپ نے ایج کو جو ہے تھوڑا سا فلیئر کرنا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ یس. کوئی کوشچن ہے اسد اس میں؟ نو. اوکے گو اہیڈ شافیہ. Okay, sir. Now, edge lift. The term lift refers to a lens and not the lens or cornea fitting relationship. Axial edge lift. Peripheral clearance due to the flattening of the peripheral curve relative to the BOZR. Axial distance. تو میں نے کی ہے بس یہ سلائڈ پر. The term lift refers to a lens and not the lens cornea fitting relationship. Axial edge lift, peripheral clearance due to the flattening of peripheral curve relative to the BOZR. Axial distance from edge of the lens to imaginary surface formed by extension of base curve measured parallel to lens axis. اب اس ڈائیگرام میں دیکھیں جب اس لینس کے BOZR کو ایکسٹینڈ کیا تو جو ایکزیل ڈسٹینس تھا لینس کا اور اس BOZR کے درمیان اس کو ہم کہیں گے ایکزیل ایج کلیئرنس اور جو ریڈیل ڈسٹینس آئے گا وہ ہمارے پاس ہوگا ریڈیل ایج کلیئرنس. ریڈیل ڈسٹینس فرام ایج آف لینس ٹو امیجنری سرفیس فارم بائی ایکسٹینشن آف دا بیس کرو.
سر اس میں کچھ ہو رہا ہے تو آپ بتا دیں. یہ چیزیں میں ذرا اس میں تھوڑا زیادہ ایکسپلین کروں. یہ ایج لفٹ اور یہ ساری چیزیں میں اس میں آپ کو زیادہ ایکسپلین کروں گا. خیر ہے یہ جو میں آپ کو لیکچر دوں گا کیسے ہم وہ کریں گے اور میت کیسے کریں گے اور ویٹ ڈائیگرام وہ سب کچھ میں زیادہ ڈیٹیل میں کروں گا. خیر یہ آپ لوگوں کے تھوڑا سا وہ مشکل ہے. ٹھیک ہے سر. ناٹ ٹیئر لیئر تھکنس میں اس پہ ایک دوں گا جنرل جو ایک منٹ. اس میں اگر کسی کی وہ ہے تو خیر وہ چھوڑے. میں ایک روز کے پہ جنرل وہ دوں گا ایک. اس میں یہ ساری چیزیں ایج لفٹ اور سارے آ جائیں گے کارنیل لینزز پہ. ٹھیک ہے. تو کارنیل میں روز کے کی ساری فیملی جو ہے چاہے وہ نیپل کون ہو چاہے وہ روز کے 2 کیسی ہو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. تو ایک میں اس پہ دے دوں گا ایک میں سیمیس کلیئر پہ دے دوں گا. 2 ہو گئے. اور ایک میں جو ہے سافٹ روز کے وہ ایک تو سافٹ لینزز ایمل نے کور کر لیے نا. یس سر. ایک سافٹ لینزز روز کے میں سافٹ لینزز ہے وہ اس سے ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے نا. لیٹسٹ آئی ہیں وہ. تو ایک وہ سافٹ لینز. تو یہ 3 جو چیزیں ہیں نہیں اس میں آپ کے جو لیٹسٹ ہے یہ چیزیں آپ کی وہ بیس جو ہے اسٹرانگ کرے گی. اور جو کلینکل ہے پریکٹیکل کے لیے کلینکل جو ہے وہ اس کے لیے آج کا بس یہی جو روز کے ہی بس فیملی وہ یوز ہی ہو رہی ہے. تو اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو کہیں تاکہ آپ جو کلینک میں پیشنٹ دیکھیں گے ان کے لیے وہ کٹ اور وہ آپ کا جو ہے پریکٹس پوائنٹ آف ویو سے اس کو میں کلیئر کروں گا کہ آپ کے لیے آسانی ہو کہ مطلب وہ پوائنٹس آپ اپنے پاس رکھیں گے فٹنگ کی اور سب کچھ کہ آپ نے لینز موومنٹ کیسے چیک کرنی ہے کیا کیا اسٹیپ وائز میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ فرسٹ اسٹیپ میں آپ نے کیسے فٹنگ کو دیکھنی ہے. کلینکل وہ اس کے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ ہوگی پریکٹیکل سے کہ اسٹیپ نمبر 1 جی سر اس میں آئی سی لینز بھی آتے ہیں روز کے فیملی میں. جی 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 اس میں وہ بھی آتے ہیں. تو اس میں وہ میں آپ کو چاہیے کہ فرض کریں آپ نے ٹوپوگرافی دیکھ لی ہے تو اس کے مطابق آپ کون سا لینز جو ہے وہ زیادہ پریفر کریں گے کس بیس پہ. اور انیشل جب آپ ٹرائل لینز لیتے ہیں تو اگر ایک ٹوپوگرافی میئرمنٹ ہے تو انیشل ٹرائل لینز آپ کہاں سے شروع کریں گے. اور پھر آپ نے فٹنگ اسٹیپ بائی اسٹیپ. اسٹیپ 1 میں آپ نے فٹنگ میں کیا دیکھنا ہے اسٹیپ 2 میں کیا کرنا ہے اسٹیپ 3 میں وہ اسٹیپ وائز میں آپ کو وہ ڈیٹیل اس پہ وہ دے دوں گا. اوکے سر ٹوپوگرافی بھی آپ کی پریزنٹیشن ہے سر. ٹھیک ہے وہ بھی میں کروں گا. ٹھیک ہے. ٹوپوگرافی میں زیادہ تر وہ جو مین پوائنٹس ہے اس کے سر صرف کلینکلی بات جو امپورٹنٹ ہو خیر ہے وہ بتا دیں سر. بس کلینکلی بتا دیں تاکہ ہم ٹوپوگرافی دیکھ کے بتا سکیں نا کہ کارنیا کے بارے میں جو بھی انفارمیشن وہ اگر میں آپ کو آپ کی بات وہ ایکسپلین کرتا ہوں. جی اس نے ایسا کیا ہے یہ ندرت نے کہ شروع میں تھوڑا سا مشکل کیا پھر اس نے ایگزیکٹلی جو فائنڈنگ دیکھنے انہوں نے وہ بتائی بھی. وہ جو 12 پوائنٹس ہیں نا اگر ندرت وہ شیئر کرے سب کے ساتھ تو جو سیکنڈ پارٹ ہے ان کی پریزنٹیشن کا جو 12 پوائنٹس آپ نے دیکھنے ہیں ان 12 پوائنٹس کو آپ سمجھ لیں پھر میں اس کو کو ریلیٹ کروں گا ود RGP لینزز کہ بھئی یہ کارنیا ٹوپوگرافی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا اس کارنیا ٹوپوگرافی میں کیا پیٹرن ہے اور اس پیٹرن کے لیے آپ نے کون سا لینز سلیکٹ کرنا ہے. کلینکل جو پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ میں کو ریلیٹ کروں گا کانٹیکٹ لینز کا. تو وہ آپ کے لیے سمجھنا مطلب آسان ہو جائے گا اور پریکٹیکلی آپ کے لیے اپلیکیبل کی کلینک میں آپ مطلب ایک تو ٹوپوگرافی کو میئر کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے ایک اس کی کلینکل اپلیکیشن ہے کہ بھئی اس ٹوپوگرافی کا کانٹیکٹ لینز کٹ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اور اس ٹوپوگرافی کے مطابق میں نے کون سی لینز جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے. جی سر. تو وہ زیادہ آپ کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے. تو وہ اس میں بھی وہ بھی میں کور کروں گا کہ پیٹرن آپ دیکھیں گے پھر میں پوچھیں کہ اس پیٹرن کے لیے کون سا لینز جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہے اور اس پیٹرن میں کیا ہے. تو اس پیٹرن کے مطابق اب وہ 12 پوائنٹ جو اس نے بتائی ہیں ندرت وہ ذرا پھر دوبارہ آپ اسٹڈی کریں گے تو پھر یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر انشاءاللہ. اوکے گو اہیڈ. اوکے
टीयर लेयर थिकनेस हमारे पास क्या है? क्लियरेंस बिटवीन द बैक सरफेस ऑफ द लेंस एंड द कॉर्निया, यूजुअली इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेंट्रल एरिया. It is expressed in microns and tear layer thickness normally 5 to 10 micron meter होती है. अब tear lens, the optical lens formed by the tear layer film between the posterior surface of contact lens and the anterior surface of the cornea. लेंस के बैक सरफेस और जो कॉर्निया का फ्रंट सरफेस है उसके दरमियान जो टीयर लेयर फिल्म बनती है, ठीक है, वो हमारे पास टीयर लेंस है. सर अब हुआ? अब हो गया. ओके. सो टीयर लेंस हमारे पास क्या है कि जो कॉर्निया की फ्रंट सरफेस है और जो लेंस का पोस्टीरियर सरफेस है उसके दरमियान जो टीयर लेयर फिल्म होती है वो हमारे पास टीयर लेंस बनता है. इन रिजिड लेंसेज द पावर वेरीज डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ लेंस एंड कॉर्निया. फ्लैट देन के प्रोड्यूस माइनस लेंस इफेक्ट. अगर हमारे पास जो कंटेक्ट लेंस है जो कॉर्निया की के रीडिंग है उससे फ्लैट है तो वो माइनस लेंस का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. अब इसमें ये जो लास्ट है थर्ड वन, फ्लैटर देन के कॉर्निया लेंस फिट हुआ कॉर्निया पे, तो ये माइनस लेंस इफेक्ट देगा. जबकि अगर स्टीप देन के है जो फर्स्ट डायग्राम में है तो इट विल प्रोड्यूस प्लस लेंस इफेक्ट. ठीक है, इसकी समझ आ रही है? नाउ अब ये जी सर इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं जिस तरह फर्स्ट इससे आगे वाले स्लाइड में शाफिया ने बताया कि इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, तो ये वैल्यू ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं. हाँ ना, फ्लोरोसेंट पैटर्न से. फ्लोरोसेंट पैटर्न से आप उसकी जो थिकनेस है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको अंदाज होगा कि मतलब ये 100% ये हम नहीं कर सकते कि उसे एग्जैक्ट मेजर करे बीम को, लेकिन वो क्लिनिकली आपको इतना पता चल जाता है कि अब ये फेदर टच जो वो होते हैं जैसे ये जो दरमियान में है इसका, ठीक है, कि ये अब हमारे पास अलाइनमेंट है. अगर फर्ज करिए ये है तो यहाँ पे क्या होगा, यह जो लास्ट में है, लास्ट में अगर आप पेरिफेरी पे देखें तो आपको फूल ज्यादा आएगी ना बेट, तो ये यहाँ पे ये जो है तो इससे आपको अंदाजा हो गया कि भाई फ्लोरोसेंट में यहाँ पे पूल ज्यादा हो गए जबकि सेंटर पे पूल थिकनेस कम है, तो इसलिए इसने वो माइनस लेंस इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर लिया. जो टॉप पे है, अगर टॉप पे आप देखें तो आपको सेंटर में पूलिंग ज्यादा नजर आएगी और पेरिफेरी पे आपको जो है वो कॉर्निया के साथ लेंस जो है वो टच नजर आएगी. तो इसी से आपको डायरेक्ट अंदाजा हो कि भाई अब इसने जो है प्लस लेंस जो है इफेक्ट प्रोड्यूस किया. अब इसका जो है वो क्लिनिकल एप्लीकेशन उसका क्या है? क्लिनिकल एप्लीकेशन उसका ये है कि एक तो वो खैर मैं ज्यादा उसमें डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मतलब विद फ्लोरोसेंट पैटर्न एंड पिक्चर के साथ कि कैसे आपने उसको असेस करना है और क्या आपने आगे कैसे आगे बढ़ना है. इसमें दो चीजें आपने जहन में रखनी है. एक ये है कि आप जो लेंस इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं एज ए डिजायर, मतलब क्या हो गया कि भाई अब फर्ज करें जो आपके पास ऊपर वाला आ रहा है सबसे टॉप पे, ठीक है, इसमें अगर आप एज देख ले तो एज बिल्कुल कॉर्निया के साथ टच है, लेकिन ये जो मिडिल वाला है, मिडिल वाला आप देख ले तो ये आपको ऑप्टिमम पोजीशन लगती है, ठीक है. लेकिन इस ऑप्टिमम पोजीशन में क्या है कि लेंस की मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है या लेंस जो है वो बहुत टाइट है, मूवमेंट है ही नहीं. तो आपको फ्लोरोसेंट पैटर्न से तो अच्छा लग रहा है लेकिन लेंस की मूवमेंट आपको अच्छी नहीं लग रही है. तो लेंस की मूवमेंट जब आपको अच्छी नहीं लग रही है तो इसमें आप या ऊपर वाले पे जाएंगे या नीचे वाले पे जाएंगे. क्लियर हो गए? आप सेंटर वाला तो ऑप्टिमम फिटिंग थी लेकिन मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरोसेंट पैटर्न ऑप्टिमम थी, लेकिन लेंस की मूवमेंट की वजह से ये ऑप्टिमम नहीं है. मूवमेंट या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है. अब अगर मूवमेंट बहुत कम है तो आप ऊपर से नीचे वाले पे आ जाए,
ठीक है। अब नीचे से ऊपर मिडल से जो नीचे वाले पे आप आ जाएंगे, आपने क्या क्या किया, फ्लैट किया बेस कर्व। जब फ्लैट किया तो मूवमेंट ज्यादा हो गई, जब मूवमेंट ज्यादा हो गई तो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ आपने एच पे देखा कि अब फ्लोरेसेंट बैंड ज्यादा हो गया है। तो ये फ्लोरेसेंट बैंड जो ज्यादा है मतलब ये भी ठीक नहीं है, इसलिए कि उसके दो नुकसान है। एक ये कि जब ये इतनी ज्यादा वो हो गए तो एच के साथ लेट मार्जिन के साथ ये लगेगी, फीलिंग सेंसेशन होगी। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉब्लम नहीं हो टेकेगी, बबल्स आएंगे। तो अब इसको कवर करने के लिए आपने क्या किया कि पेरिफेरी ऑफ द एज जो है, समझ आ गई, इसको आपने एज लेफ्ट को आपने कम करना है कि सेंटर वाली सही रही लेकिन एज लेफ्ट को में कम, कहते हैं एसिमेट्रिकल टेक्नोलॉजी।